बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मेरा नाम सवेरा है और मेरी उम्र 20 साल है। मेरे वालिदैन हयात नहीं हैं। कुछ साल कबल एक हादसे में उनकी मौत हो गई थी। मेरा कोई अपना न रहा सिवाय मेरे ताया ताई और चचा चची के। इन सब का सलूक मेरे वालिदैन के मरते ही मेरे साथ बदल गया। मेरे घर वाले हर रोज पागलों की तरह मुझसे काम करवाते थे। मैं उनके सहारे ही जिंदा रही थी, सो मैं उनका हर काम खुशी से किया करती थी। हर काम करने के बावजूद मुझे 100 बातें सुनने को मिलती थी, जैसे मैं खामोशी से सुन लिया करती थी। मुझे सोने के लिए भी अलग कमरा दिया गया था। मुझे इस घर से अजीब सी वहशत होने लगी थी। रातों को मैं न जाने क्यों खौफ से उठ जाया करती थी। मुझे कभी कभी ऐसा महसूस होता था जैसे कोई मेरे आस पास है, लेकिन देखने पर कोई नहीं होता था। मुझे एक दिन याद आया कि अब्बू की वफात से कबल उन्होंने मुझे एक अंगूठी दी थी। जब भी तुम किसी मुसीबत में हो तो इसे पहन लेना और फिर कभी मत उतारना। उनकी बातों को याद करते ही मेरी आंखें लबालब पानियों से भर गईं। दिल को मजबूत करते हुए अपनी अलमारी के खुफिया दराज से मैंने वो सिल्वर रंग की अंगूठी निकाल ली। देखने में वो बहुत छोटी और बारीक थी। उसके दरमियान जुड़ा आसमानी रंग का मोती भी है, बेहद छोटा सा, लेकिन उसकी चमक निहायत तेज थी। अंगूठी पहनते ही एक अजीब एहसास ने मुझे अपने हिसार में ले लिया। मैंने फौरी अपनी सोचों को झटका और घड़ी में वक्त देखा और किचन में चली गई। आज मैंने ताई के कहने पर पुलाव बनाया और उनके लिए प्लेट में डालकर उनके कमरे में चली गई। मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि जब भी ताई मेरी शक्ल देखती उन्हें मुझ पर गुस्सा आ जाता। ये लें ताई, मैंने अदब से कहकर उनके आगे प्लेट रख दी। जैसे ही उन्होंने पहली बाइट ली, वो गुस्से से मेरी तरफ देखने लगी। उनकी निगाहों से मैं अंदर तक सहम गई। ये क्या गंद बनाया है तुमने, उन्होंने चीख कर कहा। कहते हुए प्लेट जोर से जमीन पर पट गई। मैं सहम कर रह गई। आंसू धड़ाधड़ मेरी आंखों से बहने लगे। जल्दी से मुझे दूसरा पुलाव बनाकर ला कर दो, वरना आज रात तुम्हें घर से बाहर गुजारना पड़ेगी। वो मजीद चीख कर बोली तो मैंने डरते डरते पहले कमरे से चावल साफ किए और किचन की तरफ भागी। मैं हरगिज़ ये सज़ा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, क्योंकि पिछले हफ्ते मुझे जब ऐसी सज़ा मिली थी तो एक आदमी मुझसे बदतमीज़ी करने लगा और आवाज़ कसने लगा। जब मैंने चीखना शुरू किया तो तब जाकर घर वालों ने दरवाज़ा खोला। एक बार एक बड़ा कुत्ता मुझे काटने के लिए मेरी तरफ दौड़ा था। उसे मैं बमुश्किल अपनी जान बचाई थी। मैं उन 2 वाक़यात के बाद काफ़ी डर चुकी थी, इसीलिए बाहर नहीं रहना चाहती थी। मैं रोते हुए दोबारा चावल तैयार करने लगी। रोना तो बनता था, क्योंकि मेरी किस्मत में ज़िल्लत ही थी। मैं हर किसी के हाथों जलील होती थी। कभी कभी मेरा मरने को जी चाहता था। यहाँ मेरा कोई हमदर्द ना था और मैं हमदर्द की तलाश में रहती थी। मैं रब से ढेरों दुआएं करती थी कि कोई हमदर्द भेज दे। न जाने कब दुआ कबूल होती। प्याज काटते और सोचते अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। जी ताई, मुझे लगा कि शायद ताई होंगी, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ी मैंने देखा तो वहां कोई भी नहीं था। मुझे बड़ी हैरानी हुई, मगर अपना वहम जानकर मैं दोबारा प्याज काटने में मशगूल हो गई। जब प्याज काटे और दीगर काम करने के बाद मैंने चावलों को दम लगाया तो मुझे लगा किसी ने मेरा नाम पुकारा हो। उस वक्त घर में मेरे और ताई के अलावा तो और कोई भी नहीं था। मुझे लगा उन्होंने आवाज़ दी है। मैं दौड़कर कमरे में गई, लेकिन जैसे ही मैं अंदर गई तो हैरान रह गई, क्योंकि ताई तो सो रही थी। मैं अपना वहम जानकर दोबारा किचन में आ गई। चावल तैयार होने के बाद मैंने ताई को जगाया और उनके आगे पेश किए। इस बार उन्होंने बिना कुछ कहे खाना शुरू कर दिए। मुझे इत्मीनान हुआ कि चलो शुक्र है, इस बार उनको मेरे चावल पसंद आ गए। मैं इसके बाद अपने कमरे में आ गई। मुझे अब आराम करना था।
میں بہت تھک گئی تھی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے کھڑکی کے پردے کے پیچھے کوئی تھا، لیکن کون ہو سکتا ہے؟ میں حیرانی سے اٹھ کر پردے کی جانب آئی۔ جیسے ہی میں نے پردہ ہٹایا میں حیران رہ گئی، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہاں سائڈ میں ہو کر کوئی کھڑا ہے، لیکن ایسا کیوں لگا کہ جیسے وہاں کوئی کھڑا تھا؟ اف، لگتا ہے رو رو کر میرے دماغ نے کام کرنے کی صلاحیت ہی چھوڑ دی ہے۔ میں خود کو تسلی دیتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گئی اور سونے کے لیے آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ مجھے اس وقت سونا ہی بہتر لگ رہا تھا۔ اگر میں جاگتی رہتی تو شاید مجھے فرشتے بھی نظر آنے لگتے۔ اپنی سوچ پر میں خود ہی ہنسی اور آنکھیں بند کر لیں۔ شام کو میری آنکھ دیر سے کھلی۔ میں ڈر گئی، فوری ہاتھ منہ دھو کر کمرے سے باہر نکل گئی کہ آج پھر سے ڈانٹ کھانے کو ملے گی۔ لیکن حیرت انگیز طور پر میں نے یہ دیکھا کہ لاؤنج میں کوئی نہیں تھا، پورے گھر میں سناٹا تھا۔ میں تائی کے کمرے میں گئی تو وہ بھی سو رہی تھی۔ میں نے پورا گھر چھان مارا لیکن کہیں کوئی نہیں تھا۔ یا خدا، کہاں گئے سارے؟ میں پریشانی سے دوبارہ لاؤنج میں آئی تو مجھے گیٹ سے حامد آتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ حامد، سب کہاں پر ہیں؟ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ سب باہر کھانا کھانے گئے ہیں۔ تائی کے سر میں درد ہونے کی وجہ سے وہ کہیں نہیں گئی۔ اور تم کیوں نہیں گئے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میں ابھی آیا ہوں ایک کام سے، مجھے فون پر بتایا تھا کہ سب جا رہے ہیں۔ حامد کا جواب سن کر میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ایک کپ چائے بنا دو پلیز، وہ مجھے کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ حامد اس گھر کے باقی لوگوں کے مقابلے میں بہت اچھا لڑکا تھا۔ وہ کبھی کبھی ہی گھر میں آیا کرتا تھا، ورنہ وہ ہاسٹل میں رہ کر پڑھائی کرتا تھا۔ مجھے وہ بہت پسند تھا، لیکن یہ بات میں نے اس کو بھی نہیں بتائی کیونکہ مجھے گھر والوں سے بہت ڈر لگتا تھا۔ اگر کسی کو پتہ بھی چلتا تو مجھے وہ شاید ہمیشہ کے لیے گھر سے ہی رخصت کر دیتے۔ چائے بناتے ہوئے مجھے لگا جیسے کسی نے میری گردن پر ہاتھ رکھا ہے۔ میں لرز کر رہ گئی۔ حامد، میں بمشکل تھوک نکل کر بولی اور پیچھے کو مڑی۔ میری جان نکلنے کو تھی کیونکہ وہاں کوئی نہ تھا۔ میں فوری لاؤنج میں گئی لیکن وہاں پہلے جیسا ہی سناٹا تھا۔ حامد کے کمرے کا دروازہ بند تھا اور وہاں سے لائٹ کی روشنی نظر آ رہی تھی، یعنی وہ اپنے کمرے میں ہی تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے کوئی پٹھوں کا کھچاؤ ہے۔ میں خود کو تسلی دے کر دوبارہ کچن میں آئی اور چائے بنا کر اس کے کمرے میں چلی گئی۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو، مجھے فخر ہے تم پر، وہ اپنے دائیں ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے ہوئے بولا۔ اس دوران اس کی بائیں ہاتھ کی انگلیاں پلیٹ پکڑتے ہوئے میرے دوسرے ہاتھ کی پشت سے ٹچ ہوئیں۔ میری سانس اٹک سی گئی، کیونکہ اول بات تو یہ کہ اس نے کبھی میری تعریف نہیں کی تھی، دوسرا یہ کہ اس کی انگلیاں اس قدر گرم تھی گویا آگ ہو۔ وہ میری آنکھوں میں مسکرا کر دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں کی تپش مجھے جھلسا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ اگر میں اس کی آنکھوں میں یوں ہی دیکھتی رہی تو میری آنکھیں پگھل جائیں گی۔ میں چلتی ہوں۔ میں بمشکل اس کی آنکھوں سے نظریں ہٹا کر کمرے سے باہر نکل گئی اور سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا سانس اور میرے دل کی دھڑکن اس وقت نہایت تیز تھی۔ بے اختیار میں اپنا ہاتھ دیکھنے لگی۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ میرے ہاتھ کی پشت پر 3 سرخ باریک لائنز تھیں، جیسے جلنے کا نشان ہو۔ مجھے کچھ دیر پہلے والا منظر یاد آیا جب حامد کی دہکتی انگلیوں نے میرے ہاتھ کو چھوا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شاید پہلے سے ہی جلا ہوگا اور مجھے پتہ نہیں چلا ہوگا۔ تبھی تو جب حامد کا ہاتھ ٹچ ہوا تو مجھے اس کی انگلیاں آگ جیسی محسوس ہوئیں، کیونکہ میری چوٹ لگی تھی اور چوٹ میں جلن تو ہوتی ہے نا، ورنہ ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے کہ کسی کی انگلیاں آگ کی طرح ہوں۔ میں نے اندازہ لگایا اور میرا دل مطمئن ہو گیا۔ خیر، مغرب کی اذان ہوئی تو میں فوری نماز پڑھنے چلی گئی۔ جب میں واپس لاؤنج میں آئی تو تائی جاگ رہی تھی، وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اور کیا کام کرنا ہے تائی؟ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے میری طرف دیکھا۔ ایسا کیا زہر ملایا تھا تم نے چاولوں میں؟ تمہارے ہاتھ کے وہ چاول کھاتے ہی میرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے
جیسے پورا وجود درد کر رہا ہے. اوپر سے BP بھی ہائی ہو گیا ہے. آج آ لینے دو سب گھر والوں کو. تمہارا فیصلہ تو میں کرواتی ہوں. تائی کی بات سن کر میری تو جیسے روح ہی فنا ہو گئی. میں نے تو کھانے میں کچھ بھی نہیں ملایا تھا. تائی، میں نے کھانے میں کچھ نہیں ملایا تھا. میرے یقین کریں، میں قسم کھاتی ہوں. گھر والوں کو کچھ نہ کہیے گا. میں نے کچھ نہیں کیا. آئیں ہم دونوں ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں. میں نے ان کے قدموں میں بیٹھ کر روتے ہوئے ان کی منتیں کرنی چاہی. میں ان کو منانا چاہتی تھی کیونکہ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا. میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا. پھر نہ جانے وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی. میری باتوں کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا. انہوں نے رات کو تایا کو شکایت لگا دی. تایا نے مجھے آج دوبارہ حویلی سے باہر نکال دیا. میں روتی چلاتی سب کو اپنا یقین دلانے لگی، لیکن نتیجہ بے سود. رو رو کر میری آنکھیں سوج گئیں. میں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا. حویلی کے سامنے ایک گھنا جنگل نما باغ تھا. اس کی طرف نگاہیں پڑتے ہی میری روح لرز کر رہ جاتی. اس کا گیٹ بند ہوا کرتا تھا، لیکن آج حیرت انگیز طور پر کھلا ہوا تھا. میں حیران رہ گئی. میری نگاہ گیٹ پر ہی تھی کہ اچانک مجھے گلی میں ایک آدمی نظر آیا. وہ تیزی سے میری طرف آ رہا تھا. کچھ غلط ہونے کا احساس مجھے شدت سے ہوا. ایک تو رات کا وقت، اوپر سے تنہا تھی. حویلی کی بتیاں بند ہو چکی تھی. کچھ سوچتے ہوئے اللہ کا نام لے کر میں نے باغ کے اندر دوڑ لگا دی. میں ایک درخت کے نیچے جا بیٹھی اور دل میں اپنی سلامتی کی دعائیں کرنے لگی. اچانک درختوں کے پتوں میں سرسراہٹ ہوئی اور ایک سرخ گلاب میرے قدموں میں جا گرا. میری چیخ گونج اٹھی. اگر میں اپنے لبوں پر سختی سے ہاتھ نہ رکھتی تو اس گلاب کی خوشبو اس قدر تیز تھی کہ سانس لینا دشوار ہو گیا تھا. میں اپنے جسم و جاں میں آکسیجن کی جگہ اس پھول کی خوشبو دوڑتی ہوئی محسوس کر رہی تھی. یہ پھول کہاں سے آیا؟ خوف سے میرے وجود میں لرزش ہونے لگی. پیپل کے درخت پر گلاب کے پھول کب سے اگنے لگے؟ مجھے شدت سے رونا آنے لگا. اچانک مجھے لگا جیسے آس پاس کوئی بھیانک جانور بری طرح دھاڑا ہو. خوف سے میری جان لرز گئی اور میں وہیں بے ہوش ہو گئی. صبح اٹھی تو میں نے خود کو اپنے نرم بستر پر پایا. میں حیران رہ گئی. مجھے یہاں کون لایا تھا؟ میں فوراً ہاتھ منہ دھو کر نیچے آئی تو دیکھا تائی رو رہی تھی. میں فوراً ان کے کمرے میں بھاگی. تایا بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹے تھے. ان کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی. کیا ہوا تایا کو؟ میں نے افسردگی سے حامد سے پوچھا. کل جب انہوں نے تمہیں گھر سے باہر نکالا تو اچانک سے انہیں چکر آ گیا اور وہ زمین پر گر گئے. پریشانی والی بات تو یہ ہے کہ انہیں معمولی سے گرنے پر اتنی گہری چوٹ کیسے لگ سکتی ہے؟ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ 1-2 دن میں ہوش آئے گا یا ہو سکتا ہے کہ رات تک آ جائے. اس نے اضطراب سے بتایا. مجھے افسوس ہوا. مجھے یہاں کون لایا؟ میں نے اداسی سے پوچھا. آدھی رات کو پاپا کی حالت کے بعد میں نے تمہارے لیے دروازہ کھول دیا تھا تو تم خود آ گئی تھی. وہ اتنا کہہ کر تایا کی دوا لینے کے لیے کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ میں ہکی بکی کمرے میں کھڑی رہی. میں تو رات کو بے ہوش ہو گئی تھی، پھر میں خود کیسے آ سکتی تھی؟ منوس، تمہاری وجہ سے یہ حالت ہوئی ہے. میرے شوہر کی دیکھو ذرا حالت کیا خراب کرتی ہے. اچانک تائی نے آ کر مجھ پر حملہ کر دیا اور مجھ پر تھپڑوں کی بارش کر دی. میں بھوک کی وجہ سے خود کو سنبھال نہ سکی اور لڑکھڑا کر گر گئی. دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، وہ چیخ کر بولی تو میں بمشکل خود کو گھسیٹتی کمرے سے باہر نکل گئی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ تایا کی حالت کا قصور ہوا مجھے کیوں ٹھہرایا گیا تھا. میں حیران اور پریشان سی کچن میں آئی اور اپنے لیے ناشتہ تیار کیا. ابھی میں ناشتہ کرنے ہی والی تھی کہ میری کزن جائشہ وہاں آ گئی. وہ تائی کی بیٹی تھی اور فطرت میں بھی ویسی ہی تھی. اس نے جیسے ہی مجھے ناشتہ کرنے کے لیے لاؤنج میں بیٹھے دیکھا، وہ فوری میری جانب لپکی اور میرے ہاتھ سے ناشتے کی ٹرے لے لی. میں ہکا بکا اسے دیکھتی لگی. سویرا، مجھے نا بڑی بھوک لگ رہی ہے، اس لیے تم اپنے لیے دوسرا ناشتہ بنا لو، وہ حقارت سے کہتی میرے سامنے بیٹھ گئی. میرا دل ڈوب کر ابھرا. میرا بلڈ پریشر بھوک کی وجہ سے کم ہوتا جا رہا تھا. میری حالت کچھ اچھی نہ تھی. اسے میرے سامنے بیٹھ کر پراٹھا چائے میں ڈبو کر کھایا. اگلے ہی لمحے اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے کھانسی کرتے ہوئے نوالا منہ سے نکال کر پھینک دیا. تم پاگل ہو بے وقوف لڑکی، اس قدر نمک ڈالا ہے؟ پراٹھا اور میٹھی چائے
تم ڈھنگ سے کوئی کام نہیں کر سکتی؟ مفت میں روٹیاں توڑنے آتی ہو یہاں پر۔ ایک بار ابو کو ٹھیک ہو لینے دو، پھر دیکھنا تمہیں گھر سے ہی نکلوا دوں گی۔ وہ مجھ پر غصہ کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ میں حیران رہ گئی، میں نے پراٹھے میں نمک کب ڈالا تھا؟ میں تو کبھی چائے میں چینی کا ایک ذرہ تک نہیں ڈالتی تھی۔ میں نے فوراً ناشتہ اٹھا لیا اور خود کھا کر دیکھا، لیکن اس کا ذائقہ تو بہت اچھا تھا۔ میں حیران ہو کر سوچنے لگی کہ جائشہ کو ایسا کیوں لگا۔ خیر، میں نے ناشتہ کیا اور پھر گھر کے کام شروع کر دیے۔ پہلے میں تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر آج کام آدھے گھنٹے میں ہو گیا اور مجھے کوئی تھکاوٹ بھی نہیں ہوئی۔ میں بے حد حیران تھی۔ میں نے جلدی جلدی کھانا بھی بنا لیا۔ رات کو تایا کو ہوش آ گیا تو ان کے لیے میں نے نرم غذا بنائی، پر میں ان کے سامنے نہیں گئی۔ رات کو میرے ساتھ ہونے والے عجیب واقعات سوچ کر مجھے نیند آ گئی تو میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آدھی رات کو مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرا نام لیا ہو۔ جب میں نے سائیڈ لیمپ چلایا تو کمرے میں کوئی نہ تھا۔ اپنا وہم سمجھ کر میں نے لیمپ بجھا دیا۔ ایک بار پھر کمرے میں تاریکی چھا گئی۔ کھڑکی سے چاند کی روشنی کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ یکدم مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے قریب بیٹھا ہو۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں کھولی اور سائیڈ لیمپ جلایا۔ سامنے کوئی مرد بیٹھا تھا۔ حامد؟ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ میں روشان ہوں، وہ میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اندھیرے میں بھی مجھے اس کی آنکھوں میں چمک نظر آئی۔ کون روشان؟ اور میرے کمرے میں کیسے، یہاں کیسے آئے ہو تم؟ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ دل میں آیت الکرسی جاری تھی۔ میں بہت خوفزدہ ہو چکی تھی۔ مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ دوستی کرو گی مجھ سے؟ میں ہمدرد ہوں تمہارا۔ اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر اچانک سے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اگلے دن جب میں اٹھی تو مجھے لگا کہ میں نے کوئی خواب دیکھا تھا، اسی لیے پھر جلد ہی میں اس واقعے کو بھول گئی۔ گھر میں سب تایا کو اسپتال چیک کروانے چلے گئے۔ ان کی غیر موجودگی میں میری تائی کا دوسرا بیٹا ولید گھر پر آیا۔ میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے کمرے میں آنے کا اشارہ کر دیا۔ مجھے لگا اس نے ضروری بات کرنی ہے، نہ جانے کیوں، لیکن میرے دل میں کچھ غلط ہونے کا احساس جاگا۔ میں کمرے میں گھس گئی تو اس نے کمرے کی کنڈی لگا دی۔ کہ کیا ہوا ولید بھائی؟ میں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ اچانک اس نے مجھے شانوں سے تھاما اور بیڈ پر دھکا دیا۔ میں بیڈ پر جا گری اور میرا دوپٹہ مجھ سے دور گر گیا۔ میں ساکت و جامد رہ گئی۔ جانے من، آج ہمیں ایک ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، وہ خباثت سے کہتا میرے نزدیک آ کر مجھ پر جھکا۔ اس کی بات سن کر میری روح فنا ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں ہوا صاف نظر آ رہی تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں ولید بھائی؟ مجھے جانے دیں، میں روتے ہوئے بولنے لگی۔ ولید زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس سے قبل کہ ولید کچھ کرتا، اچانک ولید کی زوردار چیخ بلند ہوئی۔ میں نے ڈر کر اسے دیکھا۔ اس کے ماتھے سے خون نکل رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کسی نے بہت زور سے مارا ہو۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں ڈر کر دروازہ کھول کر بھاگی۔ مجھے لاؤنج میں کوئی سفید کپڑوں میں بھاگتا ہوا نظر آیا اور پھر اچانک وہ غائب ہو گیا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ مجھے یقین آ چکا تھا کہ یقیناً گھر میں کوئی جنات تھے یا یہ گھر آسیب زدہ ہو چکا تھا۔ میں ولید کی حالت پر پریشان تھی۔ وہ بے ہوش پڑا تھا مگر اس کی سانس چل رہی تھی۔ میں نے دروازہ بند کیا اور لاؤنج میں آ کر پریشانی سے ٹہلنے لگی۔ میرے دماغ میں مختلف باتیں گردش کرنے لگی۔ کچھ دنوں سے سب عجیب ہو رہا تھا۔ کوئی میرے ساتھ برا کرتا تو اس کے ساتھ برا ہو جاتا، جیسے کہ پہلے تایا تائی، جائشہ اور اب ولید کے ساتھ۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے رات والا واقعہ بھی یاد آنے لگا۔ وہ روشان کون تھا؟ میں وحشت سے سرد پڑنے لگی۔ کیا وہ سب حقیقت میں ہوا تھا؟ اس رات باغ سے میں گھر کیسے آئی تھی؟ میری نظر یکلخت انگوٹھی پر پڑی۔ اس کی چمک پہلے سے تیز ہو چکی تھی۔ اچانک میرے سامنے وہی روشان آ گیا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کہا تھا نا میں تمہارا ہمدرد ہوں، اب دوستی کرو گی مجھ سے؟ اس نے اپنا ہاتھ میرے آگے کیا۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کون ہو تم اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے ہمت کرتے ہوئے پوچھا۔ میرا نام روشان ہے، میں جنات میں سے ہوں۔ فکر نہ کرو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔
میں تمہارا ہمدرد ہوں. تمہارے بابا مالی تھے اور باغ میں وہ سب درختوں کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے. پیپل کے درخت پر میرا خاندان آباد ہے. وہاں سے میری بات چیت تمہارے بابا سے ہونے لگی. انہوں نے ہمارا بڑا خیال رکھا. کچھ لوگ باغ کو ختم کر کے وہاں کچھ اور بنانا چاہتے تھے، لیکن تمہارے بابا نے کسی کو ایسا نہ کرنے دیا. تب سے میں تمہارے بابا کی عزت کرنے لگا. ایک دن میں نے ان کے احسان کا صلہ دینا چاہا اور ان سے پوچھا کہ جو مجھ سے مانگنا ہے مانگ لیں. انہوں نے مجھ سے کہا کہ میری بیٹی سویرا کا خیال رکھنا. میں مر جاؤں تو تم اس کے ساتھ. ان کی باتیں سنتے ہوئے میں نے انہیں انگوٹھی دی کہ جب سویرا یہ پہنے گی تو مجھے اس کی ہر مصیبت کا پتہ چل جائے گا اور میں اس کی مدد کو حاضر ہو جاؤں گا. جب سے تم نے یہ انگوٹھی پہنی ہے میں تمہاری مدد کو پہنچا ہوں. وہ مجھے ساری بات بتانے لگا. اس کی موجودگی سے مجھے گرمی کا احساس ہونے لگا. اس کی باتیں سننے کے بعد اب مجھے اس سے خوف نہیں آ رہا تھا. میں بہت خوش تھی کہ اللہ نے میرے لیے کوئی ہمدرد بھیجا تھا، چاہے جنات میں سے ہی صحیح. میں نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس سے دوستی کر لی. مجھے اس کے ساتھ باتیں کرنے میں بڑا مزہ آتا تھا. گھر والے آنے والے ہوں گے ولید، کیا کرنا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا. وہ مجھ پر چھوڑ دو، آئندہ کوئی تمہارے ساتھ برا نہیں کر پائے گا. یاد رکھنا تم صرف میری دوست ہو. وہ مجھے کہہ کر اچانک غائب ہو گیا. میں بہت خوش تھی. پھر جب گھر والے واپس آئے تو انہوں نے ولید سے چوٹ کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ سڑک پر وہ گر گیا تھا. اس کی بات سن کر میری جان میں جان آئی. پھر ایسا ہونے لگا کہ روشان روزانہ رات کو مجھ سے ملنے آتا. گھر والے جب بھی میرے ساتھ برا کرتے تو ان کے ساتھ برا ہو جاتا. اب تو ڈر کر گھر والے بھی مجھ سے نرم رویہ رکھنے لگے. روشان نے مجھے ایک سفوف دیا تھا کہ اسے گھر والوں کو پلاؤ گی تو سب کا رویہ اچھا ہو جائے گا. اس سفوف پر اس نے کوئی خاص عمل کیا تھا، اس وجہ سے بھی گھر والے اچھے ہو گئے تھے. اس نے میری بہت مدد کی. میں اس کا احسان زندگی بھر یاد رکھنے والی تھی. میری زندگی اس کے آنے کے بعد بدل گئی تھی اور پہلے سے خوبصورت ہو گئی تھی. اس دوران حامد کی پڑھائی مکمل ہو گئی اور وہ گھر واپس آ گیا. اس کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا ہو گیا تھا. وہ میرا بڑا خیال رکھتا تھا. آج تم بہت پیاری لگ رہی ہو. اس نے ایک دن مسکرا کر میری تعریف کی. اس کی تعریف سن کر میں بہت خوش ہوئی، لیکن اس رات روشان غصے میں آ گیا. آئندہ اگر تم نے حامد سے بات کی تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا. روشان خفا معلوم ہو رہا تھا. اس کی ناراضگی سے بچ کر میں نے حامی بھر لی، لیکن حامد کو دیکھتے ہی میرا دل کرتا تھا کہ میں اس سے باتیں کروں. ایک دن میری سالگرہ پر حامد نے مجھے ایک نیکلس گفٹ کیا. سلور رنگ کا نیکلس، بہت خوبصورت تھا. میں رات کو شیشے کے آگے کھڑی نیکلس پہن کر دیکھ رہی تھی کہ اچانک پیچھے مجھے روشان کا عکس نظر آیا. کیسا ہے یہ ہار؟ میں نے مسکرا کر اس سے پوچھا. اس کی آنکھیں سرخ ہوئیں اور اچانک اس ہار میں میرا گلا جکڑ گیا. میں بری طرح کھانسنے لگی. کیا کر رہی ہو؟ میں مر جاؤں گی. میری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہوئے تو اس نے میرا گلا چھوڑا. وہ ہار ٹوٹ کر زمین پر جا گرا. مجھے بہت افسوس ہوا اور ساتھ ہی روشان پر غصہ آنے لگا. کہا تھا نا کہ تم حامد سے کوئی بات نہیں کرو گی، پھر کیوں تم نے ایسا کیا؟ وہ غصے سے میری طرف دیکھنے لگا. مجھے اس کے غصے کی وجہ سمجھ میں نہ آئی. میں حامد کو پسند کرتی ہوں روشان. میرے الفاظ نے اسے حیران کر دیا. لیکن میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس کی بات سن کر مجھے جھٹکا لگا. کیا؟ ایک انسان اور ایک جن کی شادی نہیں ہو سکتی؟ میں نے تیز لہجے میں اسے باور کروایا. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ایسا کہے گا. تمہارے پاس ایک دن کا وقت ہے، اچھی طرح سوچ لو. میں انسانی روپ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، لیکن میری اصلیت صرف تمہیں پتا ہوگی. اس کی بات سن کر مجھے غصہ آیا. اگر میں انکار کر دوں تو پھر میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا اور تم میرے جیسا مخلص اور ہمدرد کھو دو گی. وہ سنجیدگی سے کہہ کر ہوا میں تحلیل ہو گیا. میں ہکا بکا رہ گئی. ایک طرف دوست تھا تو دوسری طرف محبت. چاہے کچھ بھی ہو جائے میرا انتخاب ایک جن ہرگز نہیں ہو سکتا. اچانک کمرے میں تیز خوشبو پھیل گئی. میری نظر میرے بالوں پر پڑی جہاں وہی سرخ گلاب تھا. میں نے بے دردی سے گلاب بالوں سے نکالا اور اس کی پتیوں کو جدا کر کے غصے سے زمین پر پٹخ دیا. مجھے نہیں معلوم تھا میرا ہمدرد ہی مجھے درد دے گا. اگلے دن حامد کی نوکری کا پہلا دن تھا اور اس نے سب کو پارٹی دی تھی. گھر میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں.
اس نے مجھے اپنے کمرے میں آنے کو کہا۔ میں اس کی بات سننے گئی تو ایک انگوٹھی اس نے میری طرف بڑھائی۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ حامد نے پوچھا تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ کیا واقعی؟ میں نے حیرانی سے اس سے پوچھا۔ ہاں، میں نے امی سے بات کر لی ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ حامد کی بات سن کر میری آنکھوں سے خوشی کے مارے پانی نکل آیا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ حامد نے میرا ہاتھ آگے کیا اور پہلے بابا کی دی ہوئی انگوٹھی اتاری اور پھر اپنی پہنا دی۔ یہ سب اتنی جلدی جلدی ہوا، لیکن میرا دل خوش تھا کہ اب شاید روشان نہیں آئے گا۔ اگر وہ آ جاتا تو بہت غصہ کرتا۔ وہ انگوٹھی میں نے دوبارہ دراز میں رکھ دی۔ اس دن کے بعد سب صحیح ہو گیا، لیکن روشان کبھی نہیں آیا، مگر راتوں کو وہ میرے خوابوں میں آیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں نے اس کی محبت کا اچھا صلہ نہیں دیا۔ مجھے بھی اس بات کا افسوس تھا، لیکن مجھے حامد سے سچی محبت تھی۔ میں اب بھی روشان کو دل سے دوست مانتی تھی کہ اس کی بدولت سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ میں روشان کے ساتھ دوستی رکھنا چاہتی تھی، مگر اس کی شادی کی ضد نے مجھے اس سے دور کر دیا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔